बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुतवात इलल इक़ाज़ की एक और एपिसोड के साथ इस वक्त आपके साथ मौजूद हूँ। आज इंशाअल्लाह हम तज़कियतुन नफ्स पर बात करेंगे। तज़कियतुन नफ्स यानी कि अपने ज़हन की पाकीज़गी कैसे एडॉप्ट की जाए। तज़किया का लफ्ज आपने कई मर्तबा सुना होगा। प्योरिफिकेशन ऑफ द माइंड, प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल। अपनी रूह, अपने नफ्स, अपने दिल, अपने दिमाग को साफ सुथरा रखना। तज़कियतुन नफ्स एक बहुत गहरा मौजू है और यूं कहा जा सकता है कि हम इंसानों के इस जमीन पर आने का शायद एक रीजन यही है कि हम जैसे जैसे अक्ल की, जैसे जैसे शऊर की, जैसे जैसे समझ की मैच्योरिटी, पुख्तगी हासिल करें, हम अपना तज़किया करते जाएं, हम अपनी रूह को निखारते जाएं। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है कितना पाक, साफ, मासूम सा होता है, बिल्कुल शफाफ दिल वाला होता है। तो एक इंसान की जिंदगी भर तज़कियतुन नफ्स के थ्रू स्ट्रगल ये होती है कि जब वो इंसान अपने रब के पास पहुंचे, यानी मौत के बाद, तो उसने अपनी जिंदगी में अपनी हद तक अपनी रूह को एलिवेट करने की, अपनी रूह को बुलंद करने की, अखलाक को बेहतर करने की, एक अच्छा इंसान बनने की एफर्ट जरूर की हो। एफर्ट का लफ्ज मैं इसलिए कह रही हूं कि हमें खुद को साफ पाक रखने के लिए कोशिश करनी होती है। बिल्कुल जैसे आप सारा दिन कोई काम ना करें, लेकिन अगर आपको बैठे बैठे पसीना आ रहा है क्योंकि गर्मी है, तो आपको बहरहाल सफाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मौसम ने आप पर असर किया, आपके आस पास ने आप पर असर किया। बिल्कुल इसी तरह से हम इंसान इस दुनिया में जो जिंदगी गुजार रहे हैं, आसपास का माहौल हम पर असर अंदाज होता है। उसकी वजह से हमारे अमाल पर इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो इन गलतियों से बचना एक कांस्टेंट कोशिश है, एक मुस्तकिल स्ट्रगल है, और इसी का नाम तज़कियतुन नफ्स है। जब हम गलतियों से बचने की कोशिश करते हैं, या जब हम गलतियों की ख्वाहिश रखने से अपने आप को दूर रखते हैं, या गलती हो जाए तो जब हम सॉरी बोलते हैं, ये सब तज़कियतुन नफ्स की मुख्तलिफ शक्लें हैं। अरबी जुबान में तज़किया की तारीफ आती है मुअज्जम अस्सगीर में, अन यअलम अन्नल्लाह मअहू, कि इंसान जान ले अल्लाह ताला तो हर वक्त उसके साथ होते हैं, हैथु काना, जहां कहीं भी वो होता है। ये है तज़किया, और ये सोच अपने साथ साथ जिंदगी में कदम बा कदम आगे लेकर जाना, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर। पूरी जिंदगी की कोशिश है, और ये कोशिश कभी खत्म नहीं हो सकती। हमारी आखिरी सांस तक ये कोशिश चलती है। क्यों? जबकि अगर एक दफा हमें पता चल गया कि हमने हर वक्त ये महसूस करना है कि अल्लाह हमारे साथ है, और इससे हमारा तज़किया हो जाता है, तो ये एक दफा काफी क्यों नहीं होता? इसलिए कि हम इंसान हैं। इंसान निस्यान से बना है। निस्यान का मतलब है फॉरगेटफुलनेस, एक ऐसी हस्ती जो बार बार भूल जाती है। इंसान भूल जाता है। इसलिए एक दफा मालूम होना कि हमें अपने दिल दिमाग को प्योरीफाई करना होता है, इसका तज़किया करना होता है, ये एक दफा का इल्म काफी नहीं होता। हमें कॉन्स्टेंटली गलतियों से बचना होता है, इसलिए कि जहां हम इंसान हैं, जहां हम भूल जाते हैं, वहां कॉन्स्टेंटली इस दुनिया की जिंदगी में हमारे साथ बहरहाल शैतान की स्ट्रगल भी मौजूद है। शैतान जो हर लम्हा कोशिश करता है कि हमें अच्छे रास्तों से दूर करे और बुरे रास्तों का मुसाफिर बना दे। और शैतान के बारे में ये बात याद रखिएगा
کہ جو انسان اپنا تزکیہ کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی جو انسان کانشیسلی شعور کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، شیطان زیادہ اس پر حملہ کرتا ہے۔ اور کب تک حملہ کرتا رہتا ہے شیطان؟ کیا شیطان صرف جوانی میں حملہ کرتا ہے؟ کیا شیطان صرف جو ہے وہ انسان کو 60 سال تک حملہ کرتا ہے، اس کے بعد نہیں کرتا؟ کیا شیطان جو ہے وہ نیک لوگوں کو حملہ نہیں کرتا؟ شیطان ہر انسان کے آخری لمحے تک جو اس انسان نے اس دنیا میں گزارنا ہوتا ہے، اس آخری لمحے تک شیطان ہمیں سیدھے راستے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ایک واقعہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو ہمیں محتاط ہونے کے لیے کچھ تھوڑی سی انرجی مل جائے گی۔ امام ابن القیم اپنی کتاب الروح میں امام احمد بن حنبل کا واقعہ لکھتے ہیں۔ یہ حقیقت میں واقعہ ہوا، یہ ریالٹی ہے، یہ سچ ہے جو کہ اللہ کے ایک نیک بندے ہمیں اپنی زبان سے بتا کر گئے، تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم جیسے لوگ جو کبھی کبھی یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ شیطان بھی ہے، ہم جیسے لوگ شیطان سے محتاط ہونے کی ہر لمحہ کوشش کریں۔ امام احمد بن حنبل کے انتقال کے وقت کا یہ واقعہ ہے۔ وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھے۔ حالت ان کی یہ تھی کہ کبھی ان کو ہوش آ رہا تھا، کبھی وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایسے وقت میں ان کے بیٹے عبداللہ ان کے قریب ہی تھے۔ میں آپ کو ٹرانسلیشن کر کے بتا رہی ہوں عربی زبان سے۔ ان کے بیٹے نے غور کیا کہ جیسے ہی امام احمد بن حنبل کو ہوش آتی ہے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ کو لگا کہ ان کے والد شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کو اس دنیا سے نہیں جانا، ابھی ان کو اس دنیا سے نہیں جانا، کیونکہ وہ صرف اتنا سن رہے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو ان کے بیٹے عبداللہ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ان کے والد اس دنیا کو چھوڑ کر ابھی جانا نہیں چاہ رہے۔ جب بیٹے نے یہ محسوس کیا کہ والد کو جب ہوش آتا ہے وہ یہ الفاظ کہتے ہیں، تو جب ہوش آیا تو بیٹے نے ان سے پوچھا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں؟ امام احمد بن حنبل نے اپنی طبیعت کو سنبھالتے ہوئے اپنے بیٹے کو جواب دیا، اس وقت تمہارے اور میرے علاوہ کمرے میں شیطان موجود ہے، اور جہاں مجھ پر بے ہوشی آنے والی ہوتی ہے وہ میری انگلی کو بائٹ کرتا ہے، کاٹتا ہے، اور پھر مجھے کہتا ہے او احمد تم میرے ہاتھ سے بچ کر نکل گئے، اور میں اس کو جواب دیتا ہوں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ یعنی امام احمد بن حنبل شیطان کو ابھی نہیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے اور تمہارے درمیان تو یہ سٹرگل ابھی بھی جاری ہے۔ کیوں ابھی بھی جاری ہے؟ اس لیے کہ جب تک میری دنیا میں سانسیں چل رہی ہیں مجھے تمہارے ٹریپ سے بچتے رہنا ہے، بچتے رہنا ہے۔ ابھی بھی میری یہ سٹرگل ختم نہیں ہوئی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ تو امام احمد بن حنبل اپنے بیٹے کو یہ واقعہ جو بتا کر گئے، آپ کو اور مجھے لائف ٹائم نصیحت مل گئی کہ یہ ہمارے اور ہمارے نفس کے درمیان، ہمارے اور شیطان کے درمیان تزکیہ کی سٹرگل، بہتر راستے کو تھامے رہنے اور برے راستے سے بچنے کی کوشش، یہ آخری سانس تک جاری رہتی ہے۔ یہ ایک کورس کی، ایک لیکچر کی، ون ٹائم علم آ جانے کی بات نہیں ہے، یہ آخری سانس تک کا معاملہ ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو لگتا ہے کہ بھائی اس میں تو کامیاب ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ صرف ہماری کوشش دیکھتے ہیں۔ سورۃ نجم کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر صرف وہ جس کی اس نے کوشش کی۔ تو ایز لانگ ایز، جب تک آپ اور میں اپنی زندگی میں کوشش کر رہے ہیں، یاد رکھیے دیٹ کاؤنٹس، بس اللہ تعالیٰ وہ دیکھتے ہیں۔ ہاں کبھی ہم اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں اور کبھی میزریبلی فیل ہو جاتے ہیں، بہت ہی برے طریقے سے فیل ہو جاتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں جب ہم فیل ہو جائیں تو ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ نا امید نہیں ہونا ہوتا۔ مثال کے طور پہ ہم برے راستے سے بچنا چاہ رہے تھے۔ برا راستہ تھا کہ ہم جھوٹ نہ بولتے۔ شیطان نے اوور کم کر لیا،
اور ہماری زبان سے جھوٹ سلپ کر گیا. اس کا مطلب ہے ہم فیل ہو گئے تزکیہ میں. اب جب انسان فیل ہو جائے تو اپنے آپ کو بتائیے اللہ غفور اور رحیم ہے, اللہ رحمان ہے, اور غلطی ہو جانا انسان کا نیچر ہے. انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. دس از پارٹ آف لائف, یہ زندگی کا حصہ ہے. اور آپ فوراً اس وقت کوشش کیجئے کہ اگر ممکن ہے تو وہاں سچ بول دیجئے. لیکن یاد یہ رکھنا ہوتا ہے کسی سے ہم نے جھگڑا کر لیا, کسی سے ہم نے غصے میں بات کر لی, کہیں ہم نے جھوٹ بول دیا, کبھی ہمارا پاؤں سلپ ہو گیا, کبھی نظروں کی حفاظت نہیں ہو سکی, کبھی اپنے رب کی عبادت میں کمی رہ گئی, کبھی کوئی نماز چھوٹ گئی, کبھی ہم جو ہیں کبھی رمضان کا کوئی روزہ مس ہو گیا. تو ایسے میں سیکھنے کی بات اور یاد رکھنے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بتائیں غلطی انسان سے ہوتی ہے, مجھ سے غلطی ہوئی, میں اپنے رب سے معافی مانگوں گی. اگر کسی انسان کے ساتھ غلطی ہوئی ہے تو میں اس کو سوری بولوں گی اور میں دوبارہ سے ایک نیا چیپٹر شروع کروں گی. غلطی ہو جانا از پارٹ آف ہیومن ایکسپیرئنس. غلطی ہو جانا انسانی زندگی کا حصہ ہے. دیکھیے جبھی تو ہمیں دن بھر میں 17 مرتبہ 17 ٹائمز اہدنا الصراط المستقیم کم سے کم اپنی فرض نمازوں میں کہنا ہوتا ہے. جتنا ہم اپنے رب سے سوچ سمجھ کے اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں اتنا ہمارے لیے نیکی کے راستے پر سٹرگل کرنا آسان ہوتا جاتا ہے. ہم اپنی انسانیت کی بالکل آغاز کی کہانی جانتے ہیں جو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اس وقت کی کہانی جب کوئی انسان موجود نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو پیدا فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے گفتگو کی جو سورۃ البقرہ میں آئی ہے. اور آپ دیکھیے کہ فرشتوں نے کیا کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو زمین پر بھیجیں گے جو فساد کرے گی, جبکہ ہم تو کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتے. وہ کہانی جو ہمارے والدین حضرت آدم اور بی بی حوا کی ہے. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سکھایا؟ توبہ کے الفاظ, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو معافی مانگنے کے الفاظ سکھا دیے کہ ہاں ایسے کہو اللہ ہم سے غلطی ہو گئی, اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا تو ہمارا شمار ظالموں میں ہو جائے. تو غلطی ہو جاتی ہے خود کو ڈسپلن کرنے میں, اپنے ذہن اور دل کو پاک کرنے میں. پوائنٹ یہ ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو ہم احساس کر کے اس غلطی کو ایڈمٹ کریں, غلطی کو مانیں, اور پھر توبہ کر کے سوری بول کے اچھے طریقے سے اچھی زندگی اور اچھے عمل کا آغاز کر دیں. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو عقل مند مخلوق بنایا ہے. عقل مخلوق ہے نا, انٹلیکٹ دی ہے, وزڈم دی ہے, تاکہ انسان اس عقل کا درست استعمال کر کے اپنا فائدہ اٹھائے. ایک بہت اہم چیز جو اکثر و بیشتر ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں ہمیں تکلیف دیتی ہے وہ یہ کہ جب ہم اپنے دل اور اپنے ذہن کو اور اپنے جذبات اور اپنے احساسات کو پیور کرنا چاہتے ہیں, ان کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں, ان کو پاک کرنا چاہتے ہیں, تو خیال آتا ہے کہ بعض اوقات کسی انسان نے ہمیں اتنی تکلیف پہنچائی ہوتی ہے, اتنا ہرٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اس کو زبان سے معاف کر دینے کے باوجود دل میں اس کے لیے کمفرٹیبل فیلنگز نہیں آتی. ایسے میں تزکیۃ النفس کے حوالے سے آپ کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاتی ہوں. جامع الترمذی میں یہ حدیث آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, ان قدرت ان تصبح او تمسی لیس فی قلبک غش لأحد. اے میرے بیٹے, اگر تم کر سکو
یعنی کہ انس بن مالک کی صلاحیت کو ایڈریس کر رہے ہیں. اگر ممکن ہو تو تم صبح اٹھو اور شام ایسے ختم کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے ہیٹریڈ نہ ہو. فافعل، پھر یہ کرو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ صبح اٹھو تو اپنے دل کو چیک کرو کہ اس کی کیا کیفیت ہے. بالکل ایسے ہی رات میں سونے سے پہلے اپنے دل کی کیفیت کو چیک کرو. اگر دل میں کسی کے لیے تکلیف ہے بھی تب بھی کہہ دیں میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا. آپ نے فرمایا ثم قال لی یا بنی وذالک من سنتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو اس لیے کہ یہ میری سنت ہے. ومن احیا سنتی، اور جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے فقد احبنی، تو یقیناً وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو ایک لائف ٹائم ایڈوائس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں مل گئی، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو خود سے نصیحت کرنا، آٹو رن کرنا اپنے مائنڈ کو، اپنے آپ کو نصیحت کرنا صبح اٹھ کے، میرا دل صاف ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا. یو آر ٹیلنگ یور سیلف، خود کو آپ بتا رہے ہیں. رات میں بستر پر جائیں، اپنا محاسبہ کریں اور کہیں میں نے سب کو معاف کر دیا. although you have some kind of ill feelings in your heart for someone، دل میں کسی کے لیے کوئی برے جذبات ہیں، پھر بھی زبان سے کہیے. دن کا آغاز اور رات کا اختتام جب ہم بالکل شعور کے ساتھ اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے اس طرح سے الفاظ ہر دن کہیں گے، آپ دیکھیے گا آپ کو ہمت، طاقت اور سٹیمنا ملے گا کہ آپ دل سے کسی کو معاف کر دیں، آپ کینہ اور گرجز اپنے دل سے ختم کر دیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سوچیں کتنا بڑا ریوارڈ ہے. صرف اگر ہم نے اپنے دل سے کسی کے لیے برے جذبات ختم کر دیے، گرجز اور کینہ ختم کر دیا، تو اللہ کے رسول کا ساتھ ملے گا جنت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ نے فالو کیا، اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کیا. سوچیں یہ تو اللہ کے رسول کا عمل تھا نا. اتنا کھلے دل کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو اسلام میں قبول کیا، جبکہ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے پرسنلی رسول اللہ کے ساتھ ہاربل معاملات کیے تھے. آپ اپنے وصال کے دن تک لوگوں کو اسلام میں ویلکم کرتے رہے. ان کو بھی آپ نے خوش آمدید کہا جنہوں نے مکہ میں آپ کا زندگی گزارنا مشکل کر دیا تھا، جنہوں نے آپ کی فیملی کو بہت سخت ہرٹ کیا تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی تھیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سائیکولوجیکل پریشر میں ٹارچر کیا تھا. آپ نے ان کو بھی اسلام میں ویلکم کیا. آپ نے ان کی معافی کو ایکسپٹ کیا. آپ نے ان کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ نہیں کیا. آپ نے ان کو ان کی غلطیاں یاد نہیں کرائیں، بلکہ آپ نے ان کے حق میں دعا کی. ہاں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہاں وہ اپنی اسپرچویلٹی میں سب انسانوں سے بلند مقام پر ہیں، لیکن وہ ہمارے رول ماڈل ہیں. ہم نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. ہم نے ان کا اخلاق اڈاپٹ کرنا ہے تاکہ ہمیں اپنی زندگیوں میں رسول اللہ کی سنتیں اپنانے کا موقع ملے. ہمیں اپنی زندگی میں تزکیۃ النفس کی صلاحیت پیدا کرنے کی توفیق ملے اور ہم اپنی زندگیوں میں اپنے پیاروں کو ان کی غلطیوں پر معاف کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تزکیۃ النفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگوں کو معاف کر دیں، ہم سوچ سمجھ کر زندگی میں قدم اٹھائیں. ہمارے یہ بیداری کے چند قدم ہمارے گھروں کی زندگی کو پرسکون بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارا تزکیہ ہمیں ہی فائدہ دے گا، ہمیں پیس آف مائنڈ دے گا، سکون دے گا. اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی. اور سب سے بہترین طریقہ تزکیۃ النفس کرنے کا یہ ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی کے اندر نیکیاں اڈاپٹ کیجیے. اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو بہترین تزکیۃ النفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا